तुम्हारी आरज़ू पूरी की जाएगी। खुदा के आगे सर तस्लीम खम करना। ये समाजी खसूसियात जिनका निचले दर्जे के जानवरों में अफादियत से किसी को भी इनकार नहीं है, उन्हें हमारे आबा ने इसी तरीके से हासिल किया था, यानी कुदरती चुनाव के तरीके से। मुक़्तदर का एहतराम। हम मुक़्तदर का ज़रूरत से ज़्यादा एहतराम करते हैं। ये बात 1961 में येल यूनिवर्सिटी के एक माहिर नफ्सियात स्टैनली मिलग्रेम के एक मशहूर तजर्बे में सामने आई। मिलग्रेम ने इस तजर्बे में ये ज़ाहिर किया कि अगर किसी मुक़्तदर की तरफ से हुक्म दिया जाए तो 2/3 से ज़्यादा अफराद एक बेसहारा तालिब इल्म को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बिजली का शॉक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप इस तजर्बे से नावाकिफ़ हैं तो चंद लम्हे सर्फ करके इसे इंटरनेट पर देख लीजिए। आपको असल तजर्बे और मिलग्रेम के नताइज देखकर हैरत होगी। एहतराम और रोब व दबदबा के एहसासात हमारे वजूद का हिस्सा हैं, जिनका मकसद मुक़्तदर लोगों की जानिब हमारे रवैयों को ढालना है। इन एहसासात को मज़हब खूब इस्तेमाल करता है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने खुदा या देवता की सना बयान करो, इसके आगे सर झुका दो। इखलाकियात। लुगत में मज़हब की तारीफ़ का दूसरा हिस्सा कुछ यूँ है, जिसमें अक्सर औक़ात कोई इखलाकी ज़ाब्ता पाया जाता है जिसके तहत इंसानी ज़िंदगी के मामलात का अहाता किया जाता है। ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि मज़हब के बगैर इंसान लाकानूनी और इखलाक से आरी हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हम पैदाइशी तौर पर नेक चलन जानवर हैं। हमें इखलाक से आरी वाशी बनने से बचने के लिए मज़हब की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे आबा को गलत और सही का अंदाज़ा ना होता तो वो समाजी ग्रोह में कभी भी सलामत न रह सकते। आईना, दिमागी खूलियों, मिरर न्यूरॉन्स, जिनका जिक्र हम 9वें बाब में करेंगे, के अलावा भी कई ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात को रद्द करते हैं कि इखलाकियात सिर्फ सीखा हुआ रवैया है और इसके पैदाइशी पहलू नहीं है। इंसानी गरूर हमें यह सोचने पर माइल करता है कि हम वाहिद इखलाकी हस्तियाँ हैं, लेकिन दूसरे जानवरों के अंदर भी हमदर्दी, रहम, गम, मदद, माफ़ी, भरोसा, बदला, इंसाफ का एहसास, इंतकाम, कीना वगैरह जैसे जज्बात पाए जाते हैं। ये वो खसूसियात हैं जिन्हें इंसानी इखलाकियात का माखज़ करार दिया जाता है, हालांकि उन्हें बतौर इर्तिका शुदा इखलाकी निज़ामों के खालिक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो किसी ख़ास नूह के रवैये के लिए ज़रूरी होते हैं। इखलाकी रवैयों का इर्तिका माशरे के इर्तिका के साथ साथ चलता है। माशरती पेचीदगी इखलाकी पेचीदगी को जन्म देती है और हम बहुत ज़्यादा माशरती नूह हैं। येल यूनिवर्सिटी के नफ्सियातदान पॉल ब्लूम और उनकी टीम ने दरियाफ्त किया है कि 3 माह के बच्चों में भी गलत और सही, अच्छे और बुरे और इंसाफ और नाइंसाफ़ी का पैदाइशी एहसास मौजूद होता है। जब इन बच्चों को एक पुतला दिखाया गया जो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है और एक पुतला जो उसकी मदद करता है या रुकावट डालता है, तो बच्चों ने अपना रुख मददगार पुतले की तरफ कर लिया और रुकावट डालने वाले पुतले से मुंह मोड़ लिया। इससे पता चलता है कि वो समाजी कदर पैमाई और एक लिहाज से इखलाकी रद्दअमल का फ़ैसला करने के अहल थे। पॉल ब्लूम ने लिखा, इंसानों के लिए अक्सर औक़ात मिलकर काम करना ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है, जिसका मतलब ये है कि दूसरों के अच्छा या बुरे होने को जांचना एक मुताबिकत है। इससे एक वजह फराम होती है कि बुनियादी इखलाकी तसव्वुरात को पैदाइशी समझा जाए। हमने आपको 5वें बाब में एक बच्चे की मिसाल दी थी जो फ़र्श पर गेंद से खेलता है। ये मिसाल माइकल मासिलो की तहकीक से ली गई थी, जो जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में इर्तिकाई इल्म बशरियात के शरीक डायरेक्टर हैं। उन्होंने और इसके साथियों ने नन्हे बच्चों पर तहकीक की है, जिससे बहुत सी बातें सामने आई हैं। उनका कहना है कि हम पैदाइशी आसार पसंद हैं जो बड़े होने के बाद खुद गर्जी सीखते हैं। मासिलो के ग्रुप ने पेचीदा रवैयों में बच्चों की सलाहियतों का जायज़ा लेकर ज़ाहिर किया है कि बच्चों में इंसाफ पसंदी का वाज़ेह एहसास मौजूद होता है। फ्लैक्स वर्निकन की वीडियो में यही नुक्ता दिखाया गया है कि 2 साल से कम उम्र बच्चे अपनी माँओं से दामन छुड़ा कर एक लंबे शख्स को दराज खोलने में मदद देते हैं। हमारे इखलाकी निज़ाम हमारे पैदाइशी ग्रामर की तरह हैं। हम सब के अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत मौजूद है और हम अपनी सकाफ़त की ज़बान सीखते हैं। इस तरह हम सब के अंदर इखलाकी निज़ाम मौजूद है और हम अपनी सकाफ़त की इखलाकी कदरें सीखते हैं। हम उनकी मशक करके उन्हें अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं और वो कदरें हमारे वजदानी खुदकार और जज्बाती रद्दअमल पर असरअंदाज होती हैं। हम मज़हब के बगैर भी गलत और सही का फ़र्क कर सकते हैं। हमारी इखलाकियात एक दोहरा निज़ाम है जिसके अंदर शऊरी और गैर शऊरी तरीक़ाकार मौजूद हैं। इसके अलावा एक बाद अज़ अमल ज़मीर का निज़ाम भी मौजूद है जो दिमाग के ख़ास हिस्से में पाया जाता है। हमारे जज्बाती और इखलाकी निज़ाम ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं जो दिमाग के एक वस्ती निचले इलाके में वाक़या है। ये वो हिस्सा है जो माहौल और ख़ास तौर पर समाजी माहौल और उसके अंदर हमारे मकाम का मुसलसल जायज़ा लेता रहता है। जब माहौल में तब्दीली होती है तो हम खुदकार तरीके से रद्दअमल दिखाते हैं। अगर तब्दीली मुस्बत है
تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اگر منفی ہے تو ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک فوری جذباتی قدر پیمائی کا عمل ہے۔ دماغ کے بہت سے حصے ہمارے اخلاقی رد عمل کے ذمہ دار ہیں، جن میں نقصان اور ناانصافی سرفہرست ہیں۔ اگر ہم ان کی خلاف ورزی ہوتی ہوئی دیکھیں تو سب سے پہلے رد عمل دکھاتے ہیں۔ تمام لوگ بعض اشاروں پر خودکار طریقے سے رد عمل دکھاتے ہیں، تاہم سیکھے ہوئے ثقافتی فرق اس رد عمل کی شدت کا تعین کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم سب مقتدر قوتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تاہم جیسا کہ مل گریم کے تجربات نے ثابت کیا ہے، ہمارے اندر اخلاقی جذبات موجود ہوتے ہیں جو ہمیں مقتدر قوتوں کے ساتھ تعلقات مرتب کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے ہمیں اپنے گروپ کے اندر وفاداری ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم ان کے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم خارجی گروہوں کی شناخت بھی کر سکتے ہیں جن کی طرف سے ہم محتاط رہتے ہیں، اور اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ مشکوک ہیں، اور ان پر اس وقت تک اعتبار نہ کیا جائے جب تک وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہ کر دیں۔ مذہبوں نے ایسے بنے بنائے میکانزم کا سہارا لیا ہے جس کے تحت موت کے مستحق خارجی گروہوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے خودکار اخلاقی جذبات کا ایک اور پہلو صفائی ستھرائی ہے۔ غالباً یہ ہمارے اجداد کے اندر سڑے ہوئے گوشت سے پیدا ہونے والے ناگواری کے احساس سے پیدا ہوئی، جس کا مقصد ہمیں بیماریوں سے بچانا تھا۔ لیکن ناگواری کا یہ احساس سماجی تعلقات میں بھی در آیا۔ ناگواری ایک طاقتور اخلاقی جذبہ بن گیا جس سے تنقید اور مذمت کا کام لیا جانے لگا۔ اس کا نشانہ عام طور پر ایسے افراد کو بنایا جاتا تھا جو گروہ سے باہر کے ہوں۔ صفائی کا احساس مذہبی لوگوں، جگہوں اور چیزوں پر بھی لاگو کر لیا گیا، اور ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی تھی جب مقدس سمجھی جانے والی رسومات کی خلاف ورزی کی جاتی تھی یا ان میں بدعت کی جاتی تھی۔ ہمارے باشعور اخلاقی احساسات، وہ عقلی طریقہ کار جن کے تحت ہم اپنے خودکار جذباتی رد عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے جمالیاتی فیصلوں کے اخلاقی رد عمل کا تقابل کریں۔ جب آپ اپنی کوئی پسندیدہ پینٹنگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب پوچھا جائے کیوں، تو آپ اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ محض حق بجانب ثابت کرنے کی کوششیں ہیں جن کا ممکن ہے کہ اس مثبت خودکار رد عمل سے کوئی تعلق نہ ہو جو پینٹنگ دیکھ کر آپ کے اندر پیدا ہوا تھا۔ ہمارے اندر اسی طرح کے خودکار اخلاقی رد عمل موجود ہیں، اور ہم کسی اچھے وکیل کی طرح انہیں درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن کا وکیل حصہ سیریبل کارٹیکس کہلاتا ہے، دماغ کی بیرونی تہہ ہے۔ یہ ہمیں کسی اخلاقی رد عمل کی وجوہات بتاتا ہے اور ہمارا کیس مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ بعض اوقات ہمارے جذباتی رد عمل پر غالب آ جاتا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو معصوم قرار دے سکتے ہیں جس سے ہم جبلی طور پر نفرت کرتے ہوں، کیونکہ ہمارے جذباتی عمل کا بڑا حصہ غیر شعوری ہوتا ہے۔ مذہب ہمیں بظاہر اتفاقی احساسات کی شعوری توجیہات فراہم کر کے ہماری زندگیاں آسان بنا دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غیر مذہبی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ نیک چلن بھی ہو، لیکن اگر آپ بائبل کے الفاظ پر منوان عمل کریں تو آپ خود سر بیٹی کو کنیز بنا کر بیچ بھی سکتے ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی ایسے عجیب و غریب احکامات موجود ہیں۔ قدیم مذہبی کتابیں ایسی اخلاقی قدروں سے بھری پڑی ہیں جو آج کل کے انسان کو غیر اخلاقی لگتی ہیں۔ آپ مذہبی فرمودات کی جتنی کم پیروی کریں گے اور اپنی بنیادی اخلاقی جبلت کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے، آپ اتنے ہی زیادہ اخلاقیات کے پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ خالص اخلاقیات وہ کرتی ہیں جسے وہ درست سمجھتی ہیں، چاہے ہمیں کسی نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہو یا نہیں۔ مذہبی اخلاقیات وہ کرتی ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہو۔ مذہبی طاقت ہمیں احکام پر چلنے کے لیے ٹھوس وجوہات فراہم کرتی ہے۔ مذہب ہمیں ایک ایسے گروہ کا حصہ بننے کا موقع فراہم کرتا ہے جسے دائمی صلہ ملتا ہے، یا یہ ہمیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلنے سے بچا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے مذہبی تھے بتاتے ہیں کہ مذہب سے تعلق رکھنا لامذہبیت سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ مذہب کے تحت فیصلہ کرتے ہوئے بہت کم ذہنی توانائی خرچ کرنا پڑتی ہے۔ رشتہ داری کی نفسیات۔ انسانوں کا ارتقاء ایسے زبردست قسم کے ذہنی میکانزموں کے ساتھ ہوا ہے جو ہمیں رشتہ داروں کو پہچاننے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے اور رشتہ داروں کو اجنبیوں پر ترجیح دینے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بات ایک پرانی کہاوت میں کھل کر سامنے آتی ہے: میں اپنے بھائی کے خلاف میرا بھائی، اور میں اپنے کزن کے خلاف میرا کزن، اور میں اجنبیوں کے خلاف۔ یہ رشتہ دارانہ احساسات نہ صرف ہماری بقا بلکہ ہمارے ان جینز کی بقا کے لیے بھی ضروری ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارا ارتقاء اس ڈھب سے ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جن کے اندر ہمارے جین ہوں۔ مذہب نے ان رشتہ دارانہ تعلقات کو استعمال کیا ہے۔ رومن کیتھولک مذہب میں اس کی ایک عمدہ مثال موجود ہے۔
ننوں کو سسٹر حتیٰ کہ ماں تک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پادری باپ ہیں جبکہ راب بھائی کہلاتے ہیں۔ پوپ مقدس باپ ہے اور خود مذہب کو مقدس مادر چرچ کہا جاتا ہے۔ رشتہ دارانہ جذبات کا استعمال آج کے خود کش حملہ آوروں کی بھرتی اور تربیت اور اپنے گروہ کی اطاعت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس دوران رشتہ داری کے کنایوں کو توڑا مروڑا جاتا ہے۔ شعلہ بیانی بھرتی کار اور تربیت کار مصنوعی رشتوں کے دھڑے تخلیق کرتے ہیں۔ ان میں خود ساختہ بھائی شامل ہوتے ہیں جو اپنے برادر مسلمانوں اور بہنوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر برہم اور اپنے اصل خاندانوں سے دور ہوتے ہیں۔ ایسی شہادت کی کشش صرف متعدد حوروں کے جنسی تخیل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے منتخب رشتہ داروں کو جنت کا ٹکٹ کٹانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ایسوسییٹڈ پریس کی 18 جون 2010 کی ایک رپورٹ اس بات کی بڑی خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔ القاعدہ سے منسلک ایک شدت پسند نے اپنے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ عراق میں امریکی فوج کے مترجم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس کیس میں مذہب کی تخلیق کردہ رشتہ داری اصل رشتہ داری پر غالب آ گئی، جس سے نہ صرف انفرادی جذبات بلکہ معاشرے کی طرف سے عائد باپ کو قتل کرنے کی ممانعت بھی پس پش چلی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں 9/11 سے پہلے انسان کے ہاتھوں سے سب سے زیادہ انسانی زندگیوں کا نقصان مذہب کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس واقعے میں جونز ٹاؤن میں 918 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 909 نے سائنائڈ پی کر خودکشی کی تھی۔ پیپلز ٹیمپلز نامی یہ گروپ جم جونز نامی ایک شخص نے قائم کیا تھا۔ ان 909 لوگوں نے اپنی زندگیوں کا سودا ایک پاگل شخص کے ہاتھوں کس طرح کر لیا؟ مہنگا سودا۔ آپ کسی ایسے شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جو اس کے بدلے میں کچھ کرنے کا وعدہ کرتا ہو؟ آپ کا بھروسہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب وہ شخص حقیقی، مخلصانہ اور مہنگا وعدہ کرے۔ جونز نے ہر شخص کو $1000 پیشگی اور ہیرے کی انگوٹھی دی اور خدا کے نام پر خود کو کوڑے مارے اور اپنے مریدوں کو جنوبی امریکہ میں ایک نیا شہر بسانے لے گیا۔ حقیقی، مخلصانہ اور مہنگے وعدے ہمارے تعلقات کا حصہ ہیں۔ مذہب انہیں بڑی عمدگی سے استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اپنا خون، پسینہ، محنت، آنسو، دولت، حتیٰ کہ اپنے رشتہ دار تک قربان کر دیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مذہب اور اپنے دینی بھائی یعنی میرے ساتھ کس حد تک وابستہ ہیں؟ اس صورت میں اگر مذہبی رسومات میں آپ کی حقیقی مہنگی شرکت دیکھ لوں، ایسی رسومات جو اکثر لمبی، پیچیدہ، غیر آرامدہ اور مالی اور جسمانی طور پر مہنگی ہوتی ہیں، جب بھی تم میں سے دو یا دو سے زیادہ اکٹھے ہوں۔ مذہبی رسوم کے ذریعے دماغی کیمسٹری کا استعمال۔ مختلف زبانوں اور مختلف انواع کی تشکیل متوازی عمل ہیں اور دونوں ایک بتدریج عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہیں۔ مذہبی خیالات اور عقائد کی طرح مذہبی رسومات بھی ایسے ذہنی میکنزموں کی ذیلی پیداوار ہیں جو اصلاً دوسرے مقاصد کے لیے بنے تھے۔ رسومات وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو کر عقائد کو برقرار رکھنے، ان کی ترسیل اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انفرادی ذہن مذہبی خیالات کی تخلیق، قبولیت اور ان پر یقین رکھنے میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ اگر یہ عمل یہیں روک دیا جائے تو مذہبی عقائد پر ڈھیلے ڈھالے طریقے سے عمل کیا جائے، لیکن رسومات ایسے دماغی کیمیائی مادوں کو خارج کر کے جو شدید جذباتی کیفیت پیدا کرتی ہیں اور خودداری، لطف، خوف، تحریک، نجات اور وابستگی جیسے احساسات کو جنم دیتے ہیں، ایک ایسا مجموعہ تخلیق کرتے ہیں جو انفرادی اعزاز سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دماغی کیمسٹری کو رسومات کے ذریعے کنٹرول کرنا۔ رسومات کی اجتماعی نوعیت ایسے انفرادی دماغوں پر اثر ڈالتی ہے جو پہلے ہی سے تیار ہوتے ہیں اور انہیں باہمی تقویت کے عمل سے مزید مضبوط بناتی ہے، جس سے شعوری اور غیر شعوری قوتوں کا ایک زوردار اثر مجموعہ تیار ہو جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے دنیا میں صرف ایک اصل مذہب موجود ہے جو ہمارے جنگلی اجداد نے آج سے 50 تا 70 ہزار سال قبل افریقہ میں تخلیق کیا تھا۔ اس قدیم ماضی کا اندازہ آج کے دور کے وحشی انسانوں کی رسومات کا مطالعہ کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ ان گروہوں میں سب سے پہلے افریقہ کے کنگ سان ہیں جو اب سے تھوڑا عرصہ قبل تک شکار کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ دوسرا ایک ایسا قبیلہ ہے جو 20ویں صدی تک دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ یہ خلیج بنگال میں جزائر انڈمان میں رہتا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی باقیات ہیں جو سب سے پہلے افریقہ چھوڑ کر آئے تھے اور جزیرہ نما عرب سے گزر کر ہندوستان پہنچے اور پھر وہاں سے انڈونیشیا اور بالآخر آسٹریلیا جا کر آباد ہوئے۔ تیسرے آسٹریلیا کے اصل باشندے ہیں جو جینیاتی مطالعوں کے مطابق افریقہ سے ایک لہر کی شکل میں آئے تھے۔ ان تینوں قبائل کے مذاہب حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے ہیں۔ تینوں کی بنیاد رقص و نغمہ اور وجد پر ہے۔ کیوں؟ بظاہر ان چیزوں سے ہمارے دماغ سے سب سے طاقتور کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں
جو لطف، خوف، اعتماد، محبت، خودداری اور وابستگی کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے اجداد نے اتنا طاقتور مذہب دریافت کیا تھا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ابتدائی مذہب کی بازگشت آپ کو دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب میں سنائی دے گی۔ جس طرح ہم اس چھوٹے سے گروہ کی اولاد ہیں جو 1,00,000 سال قبل افریقہ کے وسیع میدانوں میں رہتا تھا، اس طرح تمام مذاہب اس گروہ کے دریافت کردہ رقص و نغمہ اور وعظ سے استفادہ کرتے ہیں۔ رسومات کی دماغی کیمسٹری دماغ کے اندر خلیے کیمیائی مادوں کی مدد سے آپس میں پیغامات کی ترسیل کرتے ہیں جنہیں نیورو ٹرانسمیٹر کہا جاتا ہے۔ مرکزی اعصابی نظام رکھنے والے ہر جانور کے اندر ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جسے سیروٹونین کہتے ہیں۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹر کا قدیم ترین زمرہ ہے جسے مونو امائنز کہا جاتا ہے۔ سیروٹونین برین سٹیم کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہاں سے یہ دماغ کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر سگنل بھیجتا رہتا ہے۔ ان میں بار بار ہونے والی پٹھوں کی حرکت کے سگنل شامل ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق زیادہ اہم بات یہ ہے سیروٹونین سماجی رد عمل کی مناسبت سے ہمارے خودداری کے جذبات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر مجھے نوکری سے نکال دیا جائے تو میرے دماغ میں سیروٹونین کی مقدار کم ہو جائے گی اور میرے سماجی رتبے میں کمی کی وجہ سے میرے اندر ممکنہ طور پر ڈپریشن، چڑچڑاپن اور اضطرار کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر مجھے امریکہ کا صدر بنا دیا جائے تو دماغ میں سیروٹونین کی مقدار بڑھ جائے گی اور میں اپنے آپ کو زیادہ باوقار محسوس کرنے لگوں گا۔ ڈپریشن کی نئی ادویات جیسے پروزیک سیروٹونین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہیں۔ اب جب کہ آپ خاموشی سے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے برین سٹیم میں سیروٹونین کے خلیے 3 چکر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ چل رہے ہوں تو یہ مقدار بڑھ کر 5 چکر فی سیکنڈ ہو جاتی ہے۔ جب آپ بھاری ورزش کرتے ہیں تو سیروٹونین کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مشہور نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین ہے اور یہ لطف کے احساس سے منسلک ہے۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جہاں ڈوپامین زیادہ پائی جاتی ہے وہ نیوکلیس ایکیومبنس کہلاتا ہے اور یہ خوراک، سیکس اور منشیات جیسے تعاملوں سے حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو فاسٹ فوڈ پر دوبارہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ڈوپامین صرف لطف رساں کیمیائی مادہ ہی نہیں ہے، یہ پٹھوں کی کارکردگی، فائن موٹر حرکات، بار بار دہرائے جانے والے رویے، بچاؤ اور بعض افعال کی بے روک دہرائی جیسے کاموں میں کردار ادا کرتا ہے۔ نیورولوجسٹ اولیور نے ڈوپامین سے ملتے جلتے ایک کیمیائی مادے کی مدد سے کیٹاٹونیا کے مریضوں کو وقتی طور پر بحال کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس کے بارے میں کتاب لکھی جس پر فلم بھی بنائی گئی۔ ڈوپامین ہمارے دماغ میں چیزوں کو اہمیت کے لحاظ سے نشان زد بھی کرتی ہے، انہیں نمایاں خصوصیات بخشتی ہے اور صلے کی توقع رکھتی ہے۔ آخر مونو امائنز نیورو ٹرانسمیٹر ایفینیفرائن اور نار ایفینیفرائن ہیں جنہیں ایڈرنالین اور نار ایڈرنالین بھی کہا جاتا ہے۔ ایڈرنالین ہمارے دل کی دھڑکن میں اضافہ کرتی ہے، ہمیں بے چین بناتی ہے، ہماری توجہ کو مرکوز کرتی ہے اور جسم سے پسینہ بہاتی ہے۔ یہ ہمیں وقتی توانائی فراہم کرتی ہے، ہمیں بھاگنے یا لڑنے کے لیے تیار کرتی ہے اور بعض اوقات ہم سے ناممکن قسم کے جسمانی کام کرواتی ہے، جیسے ایک ماں کا کار اٹھا کر اپنے بچے کو نیچے سے نکالنا۔ آکسیٹوسن ایک اور دماغی کیمیائی مادہ ہے جو مذہبی رسومات میں رابطہ گری کا کردار ادا کرتا ہے۔ بچی کی پیدائش کے دوران ماں کے دماغ میں آکسیٹوسن بہت بڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ دودھ پلانے کے دوران بھی آکسیٹوسن خارج ہوتی ہے۔ آکسیٹوسن ماں کی دوسری وابستگیوں کو ہلکا کر کے اس کی توجہ بچے پر مرکوز کراتی ہے۔ آکسیٹوسن جنسی ہیجان کے دوران بھی پیدا ہوتی ہے اور جنسی تسکین کے دوران اس کی خاصی مقدار خارج ہوتی ہے۔ آکسیٹوسن دونوں اصناف میں اعتماد، محبت، بھروسہ اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یہ خوف کم کرتی ہے اور ممکنہ طور پر ہمارے تمام سماجی جذبات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ جو مذہب آکسیٹوسن کو استعمال کر سکتا ہو اس کے ہاتھ میں انسان کے سب سے طاقتور، سب سے لطف انگیز اور سب سے خطرناک جذبات کی کلید آ جاتی ہے۔ دماغ میں ایک اور قسم کے کیمیائی مادے بھی ہوتے ہیں جو مذہب کے لیے اہم ہیں۔ انہیں انڈورفنز کہا جاتا ہے جو ہماری اندرونی افیون ہے۔ انڈورفنز زخم لگنے کی صورت میں درد کو کم کرتے ہیں اور یہ ورزش، ہیجان، درد، لمس، ہنسی، موسیقی، جنسی تسکین اور مرچ کے رد عمل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایتھلیٹ کے دماغ کا لمبی دوڑ کے بعد معائنہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر انڈورفنز کے ریسپٹر متحرک ہو گئے ہیں۔ انڈورفنز کی مقدار میں اضافے کو رنرز ہائی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص وجہ سے بھاری ورزش کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔
ہمارے اجداد کے لیے انڈورفنس کا اخراج بقا کے لیے ضروری تھا۔ بھاری ورزش عام طور پر چوٹ کا باعث ہوتی ہے، چاہے وہ شکار کر رہے ہوں یا آپ اپنے آپ کو کسی درندے سے بچا رہے ہوں۔ اگر چوٹ لگ جائے تو ہمارا دماغ اس کے لیے تیار ہوتا ہے اور ایک درد کش مادہ فراہم کرتا ہے جس سے ہمیں اختیار اور قوت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اختتامی ہفتہ کو پارٹیاں منانے والے ویکنڈ واریئرز اپنے درد کی آخری حد سے گزر جانے کے بعد بھی جشن مناتے رہتے ہیں۔ انہیں اگلے دن درد کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اجداد بھی فوری خطرے سے محفوظ رہتے تھے۔ انڈورفن سماجی وابستگیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ڈوپامینز کے اخراج میں بھی مدد دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ نیورو ٹرانسمیٹرز میں بھی عام ہے۔ اگرچہ ہر ایک کا اپنا مخصوص کام ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے اخراج میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح وہ منفرد مجموعے وجود میں آتے ہیں جنہیں مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک مقصد مذہبی رسومات ہیں۔ اگرچہ ہمارے اجداد نیورو کیمسٹری کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کسی طرح انہوں نے اپنے افعال کے مجموعے تلاش کر لیے جو سیروٹونین، ڈوپامین، ایفینرفین، نار ایفینرفین، آکسیٹوسن اور انڈورفنس کا اخراج کرتے ہیں۔ تمام معاشروں میں مذہبی رسومات کے دیرپا چلن کو سمجھنے کی کنجی یہی ہے کہ کوئی اور چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انگریزی لفظ ریلیجین کا ماخذ غالباً لاطینی لفظ ریلیجیر ہے جس کا مطلب ہے باندھنا۔ ہمارے اجداد نے ایسی مذہبی رسومات ایجاد کیں جنہوں نے ہماری دماغی کیمیا کو ایک منفرد طریقے سے قابو میں کر لیا، جس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور سماجی وابستگیاں مستحکم ہوتی ہیں۔ ایک ماندانہ ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے اجداد نے سماجی گروہ تخلیق کیے جس سے نئے قسم کے مسائل پیدا ہو گئے۔ گروہوں میں ذاتی اختلافات اور تنازعات پیدا ہو گئے جنہیں اگر حل نہ کیا جاتا تو پورے گروہ کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ لیکن ایک سماجی نوع کی حیثیت سے انتشار اور نراج ہمارے ارتقائی مفاد میں نہیں تھا۔ اگر کوئی فرد گروہ کی بقا کے خلاف کام کرتا تو اس کی سیدھی راہ پر چلانے والوں کو یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کہیں اس فرد کے دوست اور رشتہ دار ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ لیکن نادید طاقتیں، مردہ اجداد یا دیوتا، اس فرد کو سزا کا تعین کر سکتے تھے اور مستقل نگرانی کے بغیر بھی گروہ کو مزید مضبوط کر سکتے تھے۔ حالیہ تحقیق اس مفروضے کو تقویت دیتی ہے۔ سزا پر مذہب کے اثرات کے بارے میں ایک تحقیق کے دوران رائن میک کے اور ان کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ جن شرکاء کو سزا کا تعین کرتے وقت تحت الشعوری مذہبی ہدایات دی گئی تھیں، انہوں نے دوسروں کے مقابلے پر لوگوں کو غلط کاموں کی زیادہ سخت سزائیں دیں۔ شرکاء کو تحت الشعوری طور پر مذہبی سزاؤں، سیکولر سزاؤں اور کنٹرول سزاؤں سے انگیگ کیا گیا تھا۔ مذہب کی وجہ سے دوسرے دو گروپوں کے مقابلے پر کئی زیادہ سخت سزائیں ملیں۔ یہاں دو میکانزم کام کر رہے تھے۔ پہلا مافوق الفطرت نگران کا میکانزم کہلاتا ہے۔ مذہبی شرکاء انگیخت کیے جانے پر غلط کاموں کی زیادہ سخت سزا کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے سے مافوق الفطرت نگران برہم یا ناخوش ہوگا۔ دوسرے میکانزم میں ثقافتی اقدار کے منصفانہ پن کے بارے میں مذہبی فعالیت شامل ہے۔ اس طرح دیوتاؤں اور اجداد کی تخلیق کا ٹھوس اگرچہ غیر شعوری جواز بنتا ہے۔ اس کا اگلا منطقی قدم ان نادید قوتوں سے رابطہ قائم کر کے مذہبی رسومات کی تشکیل تھا۔ لیکن رسومات سے پہلے اگر نادید اور طاقتور ہستیوں کو بلایا جاتا تھا تو ہمارے اجداد کس طرح مخصوص نادید دیوتاؤں پر یقین لے آئے، یا یہ سمجھ بیٹھے کہ مردہ اجداد اب بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم واپس مذہبی عقائد کے بنیادی عناصر تک پہنچ گئے ہیں، لیکن خود سے بالاتر طاقتور کا تصور اور اس طاقت سے رابطہ قائم کرنے کا احساس وغیرہ۔ آج کی طرح اس وقت بھی دیوتا ذہن کی پیداوار تھے، یا اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دماغ کے ادراکی میکانزموں کی ذیلی پیداوار تھے۔ رسوم اور وجد میں خوابوں کا کردار۔ قرین قیاس ہے کہ ہماری اجداد نے دیوتاؤں کو سب سے پہلے خواب میں دیکھا ہوگا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ خواب ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں۔ یہ ہمارے جذباتی زندگیوں کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ مطلب ہو، یا ہو سکتا ہے فرائڈ نے کہا تھا خواب لاشعور کی بادشاہی سڑک ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اجداد کو تجربہ کار ماہرین نفسیات کی سہولت دستیاب نہیں تھی، اور ہمارے بہترین ماہرین نفسیات بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم خواب کیوں اور کیسے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اجداد بھی خواب دیکھتے تھے، اور ہمارے پاس یہ سمجھنے کی وجوہات موجود ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ خواب بہت طاقتور چیز ہیں۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں قدیم یونانیوں نے مریضوں کے لیے خصوصی معبد بنا رکھے تھے جو شفا کے دیوتا اسکلیپیس سے منسوب تھے۔
ان معبدوں میں وہ سونے کے لیے جاتے تھے اور رسومات، روزوں اور دعاؤں کے ذریعے خواب دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ خواب میں دیکھی گئی معلومات کو وہ شفایابی کے لیے استعمال کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دیوتا ان کے خوابوں میں آتے ہیں۔ قدیم مصری بھی خوابوں کو آسمانی علم کا اہم ذریعہ سمجھتے تھے۔ انسانی ارتقاء میں ذرا پیچھے چلے جائیں اور تصور کریں کہ ایک جنگلی انسان 10,000 سال قبل افریقہ کے میدانوں میں سویا ہوا ہے۔ اس کے خواب میں ایک مردہ رشتہ دار آتا ہے۔ بظاہر اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن یہ بات سمجھ لینے کی تک بنتی ہے کہ خوابوں کا عجیب و غریب ماحول ایک غیر مرئی حقیقت ہے، شاید کسی اور دنیا کا حصہ جو عقل مند اور طاقتور اجداد یا کسی قسم کے دیوتاؤں سے بھری ہوئی ہے، جو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا اس بات کو قدرتی دنیا کے بارے میں حیرت زدگی کے تصور سے ملائیے، ساتھ میں 2 لخت ادراک شامل کیجیے جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ نادید چیزوں کو قبول کرنے میں مدد دیتا ہے اور دیوتاؤں پر یقین لانے کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ ہمیں کبھی بھی ٹھیک معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہمارے قدیم اجداد نے سب سے پہلے دیوتا کس طرح تخلیق کیے۔ ہو سکتا ہے کہ دیوتاؤں کو قدرتی طاقتوں کی تجسیم کے ذریعے بھی تخلیق کیا گیا ہو، جیسے آگ کا دیوتا۔ آگ اب بھی دنیا کے بیشتر مذاہب کی رسومات میں شامل ہے، جیسے مثال کے طور پر موم بتیوں کی شکل میں۔ ذرا ہمارے اجداد میں سے ایک کا تصور کریں جو پہلی بار آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگ اسے خاصی معجزانہ چیز لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈرامائی موسمی تبدیلیاں، آتش فشاں سورج، چاند اور دوسرے عجیب و غریب قدرتی مظاہر بھی اس کے قرب و جوار میں تھے۔ دوسرے طاقتور نفسیاتی مظاہر کی طرح پہلی مافوق الفطرت ہستیوں کے تعین میں کئی اور اجزاء بھی شامل تھے۔ دیوتاؤں کے آغاز کے ساتھ شاید خوابوں کے علاوہ بھی ان کے ساتھ رابطے رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان تک پہنچنے کی خواہش کا بھی آغاز ہوا ہوگا۔ اتفاقی خوابوں پر اکتفا کرنے کی بجائے اگر یونانیوں کی طرح ہمارے اجداد خوابوں کی دنیا کے ساتھ جان بوجھ کر رابطہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے خود اپنی شاہی سڑک تعمیر کی ہوگی۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ انہوں نے گھنٹوں بلکہ دنوں تک رقص اور ڈھول بجانے کے ذریعے وجد کی حالت طاری کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا۔ بعض ریڈ انڈین معاشروں کی طرح انہوں نے بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے حسیات سے محروم کرنے کا طریقہ سینسری ڈیپریویشن سیکھا ہوگا، جس سے کسی دوسرے کی موجودگی اور ہر کسی کے ساتھ اتصال کا احساس ہوتا ہے۔ روزے سے نہ صرف احساس متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے باعث ہذیان بھی طاری ہو سکتا ہے۔ بہت سے مذاہب میں روزہ رکھنے کا چلن ہے، شاید اس کی وجہ تصور بڑھانے کا اثر ہو۔ ہمارے اجداد نے یہ رسومات ایک طویل عرصے میں اختیار کیں۔ اس دوران انہوں نے نیورو ٹرانسمیٹرز کی مقدار بڑھانے اور گروہ کی پیوستگی میں اضافہ کرنے کی بایو ٹیکنالوجی سیکھ لی۔ قرین قیاس ہے کہ ہمارے فائل تلاش کرنے کی صلاحیت کو، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، جو تجریدی تصورات کے پیچھے انسانی فائل کا کردار دیکھتی ہے، رسومات کے دوران دماغی کیمیائی مادوں نے بڑھاوا دیا ہو۔ اس سے ہمارے اجداد کو نہ صرف اپنے مرے ہوئے نادید باپ دادا بلکہ دوسری مافوق الفطرت ہستیوں پر یقین لانے میں مدد ملی ہوگی۔ ہر رسم کا انحصار ایسی سرگرمیوں پر تھا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دماغی کیمیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ موسیقی، گیت، ہمانگ حرکات، شدید جذبات اور ساتھ ہی ساتھ نیند سے محرومی۔ بہت سی رسومات خاصی تھکا دینے والی ہوتی ہیں اور لوگ ساری رات ناچتے گاتے رہتے ہیں۔ ایسی شدید سرگرمی سے دماغی کیمیائی مادے وافر مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اجداد نے ممکنہ طور پر یہ معلوم کر لیا تھا کہ رقص اور بعض نشہ آور اشیاء وجد کی حالت طاری کر دیتی ہیں اور رسومات کی مدد سے نادید ہستیوں تک براہ راست رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ رسومات ایک خارجی دنیا کے وجود اور اس کے اندر موجود روحوں کا عوامی ثبوت بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال انگریزی لفظ انتھوزیازم ہے، جس کا مطلب ہے جس کے اندر دیوتا حلول کر گئے ہوں۔ رسومات کے دوران گروہ پر توجہ مرکوز کریں، نہ کہ فرد پر، اور اس طرح رسوم سے گروہ کی بقا کے بارے میں اہم ضوابط اور سبق ملیں گے۔ رسومات وہ کرتی ہیں جو فرد نہیں کر سکتا۔ یہ قبیلے کے گمراہ لوگوں کے لیے ایک پرخطر نادید دنیا، خاص طور پر مردہ اجداد کو دنیا کے سامنے لا سکتی ہیں۔ یہ ابتدائی رسومات عام طور پر زندگی کے مختلف مراحل مثلاً پیدائش، شادی، بلوغت اور موت پر ادا کی جاتی تھیں۔ ماہر بشریات راڈنی نیڈہم نے بتایا ہے کہ موجودہ دور کے باقی ماندہ وحشی معاشروں میں زندگی کے مراحل کے لیے ضرب مار کر بجائے جانے والے ساز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کی رسومات کے لیے ضرب والے ساز آج بھی ہر معاشرے میں بجائے جاتے ہیں۔ اس کی باقیات کالج کی تنظیموں میں اب بھی پائی جاتی ہیں، جہاں نئے آنے والے طلباء کو خوفناک اور دردناک اور بعض اوقات معلق طریقوں سے کالج کی زندگی سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ موش پٹ، ایک قسم کا ایک بے حد جارحانہ رقص بھی رسوماتی جوش و خروش سے ملتا جلتا ہے۔
آج کے بچے کچے تینوں وحشی قبائل جو ہمیں قدیم ماضی میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے قبیلوں کے رازوں میں شریک ہونے کے لیے رسومات استعمال کرتے ہیں۔ روشناسی رسوم دردناک اور خوفناک ہو سکتی ہیں، اور یہ ایسے دماغی کیمیائی مادے خارج کرتی ہیں جو قبیلے کے ساتھ ربط کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس قسم کی رسومات مردوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرتی ہیں، انہیں وفادار بناتی ہیں اور قبیلے کے رسوم و رواج کے ساتھ وابستگی مضبوط کرتی ہیں۔ آسٹریلیا کے آبائی باشندے ایبروجینی قبل از تاریخ وقت کو خواب وقت ڈریم ٹائم کہتے تھے، جب دیوملائی ہستیاں آس پاس گھومتی پھرتیں، آپس میں لڑتیں اور دنیا تخلیق کرتی تھیں۔ آج بھی بعض مخصوص رسومات کو باہر کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے تاکہ قبیلے کا مضبوط رشتہ برقرار رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایبروجینی تقریبات لمبی ہوتی ہیں اور عام طور پر ان میں خواب وقت کے اساطیر گائے جاتے ہیں، مقدس تصورات پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور نئے شامل ہونے والوں کو دیوملا اور دوسری اشیاء سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ ان رسوم میں رقص اور ٹوٹمی جانوروں کی نکالی شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تالیاں بجانا، چھڑیوں اور پتھروں کو آپس میں ٹکرانا اور بعض جگہوں پر لمبے نلکی نما ساز بجانا شامل ہوتے ہیں۔ رسومات بطور بقا کا میکانزم۔ ہمارے اجداد کی مذہبی رسومات بیک وقت کئی مسائل حل کرتی تھیں۔ قبیلہ غلط کاروں کو سزا دے سکتا تھا، تنازعات اور جھگڑوں کا حل ڈھونڈ سکتا تھا، قائلوں کی نشاندہی کر سکتا تھا، گلے شکوے دور کر سکتا تھا اور ایک ایسا اکھاڑا تشکیل دے سکتا تھا جس کی نقل مشکل ہوتی، اور جہاں مخلصانہ اشارے قبول کیے جاتے۔ اس کے علاوہ رسومات کی وجہ سے شکاری جانور بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہوں گے۔ ان ابتدائی مذاہب میں غالباً کوئی مذہبی پیشوا یا مذہبی درجات نہیں ہوتے ہوں گے۔ ان میں بہت سے سرکردہ مرد اور عمائدین ہوتے ہوں گے جن کے پاس نیم سربراہانہ قسم کے عہدے ہوں گے جو بعد میں شامان کے عہدوں میں تبدیل ہو گئے۔ البتہ وہ آج کل کے مذہبی پیشواؤں کی طرح کے غیر مرئی دنیا کے پیغام رساں نہیں ہوتے ہوں گے۔ نکولس بیڈ اپنی کتاب مذہبی جبلت میں لکھتے ہیں کہ رسومات اپنائیت کا زبردست احساس پیدا کرتی تھی اور یہ خواہش بیدار کرتی تھیں کہ قبیلے کے مفادات کو ذاتی مفادات سے بلند تر رکھا جائے۔ جب ہم ساری رات کسی کے ساتھ مل کر ناچتے گاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایک مضبوط بندھن میں بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آثار قدیمہ اور علم بشریات کا ریکارڈ اس نظریے کو تقویت پہنچاتا ہے کہ ہمارے وحشی اجداد جہاں جہاں جاتے تھے اپنی یہ رسومات ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ سفری دیرپا رسومات رقص و نغمہ اور وجد کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ ابتدائی بستیوں کا آغاز آج سے 15,000 سال پہلے ہوا۔ 10,000 سال قبل زراعت ایجاد کر لی گئی۔ اگرچہ آج دنیا میں بہت کم شکاری اور جمع کرنے والے ہنٹر گیدرر قبیلے باقی بچے ہیں، انہی کے قائم کردہ مذاہب اتنے طاقتور تھے کہ انہیں ترک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ہم بدلے تو ساتھ میں مذہب بھی بدل گیا۔ انسان زراعت پیشہ ہو گیا۔ مذہب نے موسموں کا آنگ اختیار کر لیا کیونکہ موسم زراعت کے لیے اہم تھے۔ یہ روایت آج بھی زندہ ہے۔ پرانے مذاہب نے بہار کا تہوار منانا شروع کیا جسے اوئسٹرا کہا جاتا تھا۔ یہودیت میں سکوت منایا جاتا تھا جو فصل کی کٹائی کا تہوار ہے۔ پاس اوور جو کا جشن ہے۔ شاؤوت گندم کا موسم ختم ہونے کا تہوار ہے۔ عیسائیت نے ان تہواروں کو ایسٹر اور دوسرے تہواروں کی شکل میں اختیار کر لیا۔ 5,000 سال قبل تحریر کے چلن کے بعد مافوق الفطرت تک رسائی ایک جمہوری عمل نہ رہا۔ مذہبی پیشواؤں نے سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر قدغنیں لگانا شروع کر دیں۔ مذہبی پیشواؤں اور شامانوں نے سیکھ لیا کہ ان کے پاس طاقت بغیر ذمہ داری کے تھی، یعنی وہ ناکامی کا ذمہ دار دیوتاؤں کو یہ کہہ کر قرار دے سکتے تھے کہ وہ تو صرف پیامبر ہیں۔ رقص و نغمہ اور وجد کی سب سے پہلی رسومات سماجی طور پر مساویانہ ہوا کرتی تھیں، جس میں تمام قبیلہ اکٹھے شرکت کیا کرتا تھا اور ہر قسم کی درجہ بندی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن شہروں اور تہذیب کے قیام کے بعد زیادہ طبقہ بندی شروع ہو گئی۔ بعض مذاہب میں رقص پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ اس کی وجہ سے سماجی مساوات کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ البتہ ہم آہنگ حرکات جاری رہیں۔ اس کی ایک مثال اسلام میں پائی جاتی ہے، جہاں لوگ نماز کے دوران اکٹھے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا فرشی رقص ہے۔ یا کسی رومن کیتھولک چرچ میں جا کر قربان گاہ کے سامنے جھکنے اور عشاء ربانی کے سامنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا منظر دیکھیے، یا پھر 1960 کی دہائی تک گریگورین چرچ کی لاطینی رسومات کے دوران گنگنا کر گیت گانے۔ چینٹ کے کردار پر غور کیجیے۔ روایتی افریقی امریکی چرچوں میں گاسپل موسیقی کی طاقت کا جائزہ لیجیے جس کی جڑیں افریقی رقص اور رسومات میں ہیں۔ ہم دوسرے مذاہب میں رسومات کی طاقت بنیادی طور پر اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس سے خوف کھایا جاتا ہے۔
بعض جنوبی استباقی کھڑے ہو کے جنسی عمل نہیں کرتے تاکہ خدا یہ نہ سمجھے کہ وہ رقص کر رہے ہیں۔ گرجا گاؤں کے اندر واقعہ بینچ اس لیے نہیں بنائی جاتی تھی کہ لوگ ان پر بیٹھیں۔ یورپی چرچوں میں بینچیں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ناچنے سے روکا جا سکے، لیکن بعض زیادہ جذباتی قسم کے اجتماعوں میں بینچیں بھی لوگوں کو ناچنے سے باز نہیں رکھ سکتیں۔ ہمارے اجداد کے لیے گانا، ناچنا، موسیقی اور حرکت سب ایک تھے۔ موسیقی کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ دوسرے میکانزموں کی ذیلی پیداوار ہے جس کی بنیاد دل کی دھڑکن کے آنگ پر رکھی گئی، یا پھر موسیقی خود مختار مطابقت ہے؟ ڈارون کا خیال تھا کہ موسیقی ان کے جنسی چناؤ کے نظریے کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ موسیقی کی تانیں ان تند و تیز ترین جذبات سے منسوب کی گئیں جو کوئی جانور محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈارون نے لکھا کہ موسیقی سے بیدار ہونے والے کئی جذبات کا تعلق محبت سے ہے۔ اس سے ابتدائی مذہبی رسومات کے ایک اور پہلو کی طرف دھیان جاتا ہے۔ انہیں ہفتے کی رات چوک میں رقص کا ذرا پرانا رویہ سمجھیے، وہ جگہ جہاں ممکنہ شریک حیات سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کے پسندیدہ فرد کی طاقت، ہم آہنگی کردار اور قبیلے کے ساتھ وفاداری جانچنے کا اس سے اور بہتر کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ ناچ گانے اور وجد میں کھوکھلا پن نہیں چلتا، اور یہ شریک حیات کی قدر معلوم کرنے کا عمدہ پیمانہ ہے۔ احتیاط: آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیتھولک ایتھلیٹ دوڑ شروع ہونے سے قبل اپنے سینے پر کراس کا نشان بناتا ہے۔ یہ دیوتا سے مدد کی درخواست اور بے چینی کم کرنے کا طریقہ ہے۔ باسکٹ بال کے مشہور کھلاڑی لیبرن جیمز ہر میچ شروع ہونے سے پہلے ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پر ٹالکم پاؤڈر چھڑکتے ہیں، تالی بجاتے ہیں جس سے ہر طرف پاؤڈر بکھر جاتا ہے۔ پھر وہ بقیہ پاؤڈر کو اپنے مداحوں کی طرف ہوا میں اچھال دیتے ہیں۔ اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور بے چینی کم ہوتی ہے۔ اس قسم کی تکراری حرکات خوف دور کرنے کا کام کرتی ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کا خیال تھا کہ مذہب معاشرے کی اضطراری بیماری ہے، اور یہ کہ یہی بیماری نجی مذہب ہے۔ ڈارون نے رب ڈھونڈ لیا تھا، لیکن ان کے پاس وہ آلات نہیں تھے جن کی مدد سے وہ اپنے پورے طور پر سمجھ سکتے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دماغ کے اندر پیش بندانہ نگہبانی کے نظام موجود ہیں جو بے چینی ختم کرنے کے لیے تکراری افعال سر انجام دینے لگتے ہیں۔ یہ میکانزم مذہبی رسومات میں استعمال ہو کر بے یقینی یا خطرے سے پیدا ہونے والی بے چینی کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں زندگی کا لازمہ ہیں۔ مذہبی رسومات ہمارے مرر نیورونز، آئینہ دماغی خلیوں کو استعمال کرتی ہیں، جن کا تفصیلی ذکر 9ویں باب میں آئے گا۔ ان مرر نیورونز کا اصل مقصد شاید کسی جاندار کو نئی چیز سیکھنے میں مدد دینا تھا۔ مذہبی رسومات اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ جب بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد ناچ رہے ہوں تو ناچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرر نیورونز ہم آہنگی کی وجہ سے ایسا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسٹینفورڈ بزنس اسکول میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بھاری پٹھوں کے استعمال کے بغیر ہم آہنگ حرکات سے تعاون کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چہل قدمی کر رہے ہوں یا دوسروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہوں، دونوں صورتحال میں آپ کی اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اس میں بھاری پٹھوں کا عمل بھی شاید شامل ہے تو سونے پر سہاگے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آہنگ حرکات میں بھاری پٹھوں کا عمل شامل ہو جائے تو درد سہنے کی برداشت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تجربے میں کشتی رانوں کا اکیلے اور اکٹھے کشتی چلانے کا مشاہدہ کیا۔ تجربے میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کشتی ران کس قدر مشقت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اکیلے کشتی ران کی درد برداشت کرنے کی صلاحیت مل کر کشتی چلانے والوں کے مقابلے پر کم ہوتی ہے۔ گروپ کی سرگرمی کے دوران انڈورفنز کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انڈورفنز سماجی بندھنوں کو مستحکم کرتی ہے۔ ذرا ووڈ اسٹاک واقعے کے بارے میں سوچیے، جو نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے بلکہ پوری ایک نسل کے لیے انتہائی اہم موقع تھا۔ یہ واقعہ عدم تشدد اور کسی تنازع کے نہ ہونے کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ اس دوران بہت سے لوگ سخت حالات میں اکٹھے کام کرتے تھے اور موسیقی، رقص، جنس، بھائی چارے اور منشیات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ چیزیں دماغی کیمیائی مادوں کو مزید تقویت دیتی ہوں گی اور ماحول اور ہم آہنگی کے اثر کی وجہ سے انہیں مزید ہوا ملی ہوگی۔ رسومات کی باہمی گرفت کی طاقت ہم ہائی اسکول کی پیپ ریلی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا مقصد طلباء کو مخالفین کے مقابلے پر متحد کرنا ہوتا ہے۔ لمس کی جدائی طاقت: بندر ایک دوسرے کی دیکھ بھال میں بہت وقت صرف کرتے ہیں۔ شاید اس کی اصل وجہ صحت اور جوئیں مارنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لمس سے آکسیٹوسن خارج ہوتی ہے، جس سے سماجی وابستگی کے جذبے کا آغاز ہوتا ہے۔ انڈورفنز اس کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو ایسی خطرناک صورتحال دکھائیں جب وہ کسی کا ہاتھ تھامے ہوئے نہ ہو تو اس کے دماغ کا ایمی گڈیلا نامی حصہ روشن ہو جائے گا۔ یہ حصہ خوف کو کنٹرول کرتا ہے۔
وہ خوف زدہ ہے۔ اگر وہ کسی اجنبی کا ہاتھ پکڑے تو اس کا خوف کسی حد تک کم ہو جائے گا، اگر وہ اپنے شریک حیات کا ہاتھ تھامے ہو تو خوف اور بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عورت کے خوف میں کمی اس کے ساتھی کے ساتھ تعلقات کے تناسب سے ہوتی ہے۔ اچھے تعلقات سے خوف میں زیادہ کمی آتی ہے۔ لمس سے دماغ کے جذباتی مراکز سکون میں آ جاتے ہیں اور اس طرح ہمیں مسئلے کو حل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دماغ لمس کو اس اشارے کے طور پر لیتا ہے کہ دوسرا شخص بوجھ اٹھانے میں مدد دے گا۔ انسان پرامائٹ جانوروں میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی نوع ہے۔ وہ لمس سے ہمارے حلیفوں کے دماغوں میں مل جل کر کام کرنے کے تعلقات مزید گہرے ہوتے ہیں۔ ایک اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ باسکٹ بال کی وہ ٹیمیں جس کے کھلاڑی ایک دوسرے کو زیادہ چھوتے ہیں، زیادہ کامیاب ثابت ہوتی ہیں۔ ایک کامیاب شاٹ کے بعد ہاتھ پر ہاتھ مارنے، کمر پر تھپکی دینے اور گلے ملنے سے نیورو ٹرانسمیٹر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو باہمی تعاون، یکجہتی اور گروہ کے اتصال کے احساس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہمارے اجداد نے غیر شعوری طور پر وہ کیمیا دریافت کر لی تھی جو اعتماد، محبت، تعاون اور اصرار کو تقویت دیتی تھی۔ اس کے بعد سے ہم نے مسلسل ترقی کی ہے۔ یہ بے حد طاقتور کیمیائی تعاملات اور ادراکی میکانزموں کو توانائی سے معمور کر دیتے ہیں جن سے مافوق الفطرت عقائد پنپتے ہیں۔ یوں مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تجربہ۔ ایک لمحے کے لیے کسی کے بارے میں سوچیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس فرد کے لیے اپنے جذبات پر غور کریں۔ اب اس لمحے اپنی جذباتی حالت کا تجزیہ کریں، پھر اپنے بازو پر زور سے چٹکی لیں جس سے درد ہونے لگے۔ جب آپ نے یہ تینوں پیمائش کر لیں تو اٹھ کھڑے ہوں اور جھومتے ہوئے ایک گیت گائیں۔ اگر آپ کے قریب کوئی اور موجود ہے تو اس کے گرد بائیں حمائل کر دیں اور دونوں ناچ گانا شروع کر دیں۔ جب آپ گانا ختم کر لیں تو دوبارہ پیمائش لیں۔ اب دیکھیں کہ آپ کے درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ آپ اس فرد کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ اپنے آپ بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اپنے اس پڑوسی کو نظر انداز کر دیں جو آپ کو کھڑکی میں سے یہ حرکتیں کرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب میں لوگوں سے یہ کرواتا ہوں تو تقریباً ہر ایک مثبت تبدیلی رپورٹ کرتا ہے۔ ان چھوٹی سی مشق میں آپ کو دماغ کے اندر نیورو کیمیکل تبدیلیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو گیت، لمس اور ہم آہنگ حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ صرف چند لمحوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ افریقہ کے میدانوں میں یا آسٹریلیا کے دشتوں میں یہ کام ساری رات کر رہے ہوں۔ اگر آپ کبھی کسی راک کنسرٹ میں گئے ہوں جہاں مداح ناچتے، گاتے اور لہراتے ہیں اور آپ نے اپنی رگوں کے اندر سنسنی محسوس کی ہو تو آپ نے رسومات کی طاقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ رسومات شریک حیات کی اہلیت جانچنے کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات ہماری انسانیت کا ایک اور پہلو ہے جسے مذہب استعمال کرتا ہے۔ رومانوی محبت۔ ہمارے رومانوی تعلقات دماغ میں مخصوص مطابقتوں کے باعث پروان چڑھتے ہیں۔ جنسی خواہش اس کا آغاز فراہم کرتی ہے اور رومانوی محبت کسی ایک شخص کے ساتھ مضبوط وابستگی پیدا کرتی ہے۔ مذہب اس چیز سے استفادہ کرتے ہوئے رومانوی تعلق تخلیق کرتا ہے۔ مسلمان شہداء سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ انہیں جنت میں حوریں ملیں گی۔ حماس کے مذہبی رہنما شیخ یاسین نے کہا تھا کہ عورتوں، خاص طور پر کنواری عورتوں کے لیے خودکش حملہ آور بننا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جنت میں جا کر حوروں سے زیادہ حسین بن جائیں گی۔ انہیں ضمانت دی جاتی ہے کہ جنت میں انہیں خالص شوہر نصیب ہوگا۔ مرد خودکش حملہ آوروں کو 72 حوروں کا وعدہ شاید محبت سے زیادہ ہوس کا مظہر ہے جو مردوں کی جنسی خواہش سے استفادہ کرتی ہے۔ دوسرے مذاہب میں بھی رومانوی محبت کی اہلیت کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مدر ٹیریسا کی مثال لیں۔ ان کے حال ہی میں شائع ہونے والے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسیٰ سے شادی کرنے کی بات کرتی ہیں۔ در حقیقت قرون وسطیٰ میں ننوں کی چرچ میں شمولیت کی تقریب شادی کی طرح منائی جاتی تھی اور چرچ کو جہیز بھی دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ آج بھی ننوں کے بہت سے فرقے اپنے آپ کو عیسیٰ کی دلہنیں کہلاتے ہیں اور ابتدائی رسومات کے موقع پر شادی کے لباس پہنے جاتے ہیں اور شادی کی انگوٹھیاں دی اور لی جاتی ہیں۔ ٹی وی پر ایک شو گاڈ آف لیٹنگ گو کے دوران ایک مزاحیہ فنکار جولیا سوینی انکشاف کرتی ہے کہ جوانی کے زمانے میں جنسی خواہشات میں تخفیف کے لیے عیسیٰ کی ایک تصویر ان کی بڑی مدد کیا کرتی تھی۔ بابسوم میں مذکورہ وابستگی کا نظام رومانوی تعلقات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیتا ہے۔ ہم خواہش سے شدید رومانوی فریفتگی اور پھر جذباتی محبت کا سفر کرتے ہیں جو وابستگی کے نظام کا آخری مرحلہ ہے۔ والدانہ سرمایہ کاری۔
اصناف کے درمیان بنیادی فرق صرف جین ہی متعین نہیں کرتے، اس فرق کا تعین ایک مخصوص رویے سے ہوتا ہے جسے والدانہ سرمایہ کاری پیرنٹل انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس صنف کا بچے سے زیادہ نفسیاتی لگاؤ اور جذباتی سرمایہ کاری ہے۔ زیادہ تر انواع میں مادہ اولاد پر زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں میں عورت غذائیت سے بھرپور بیضہ تیار کرتی ہے جس کے لیے اس کا رحم اس کی تولیدی زندگی کے ہر ماہ تیاری کرتا ہے، پھر وہ بچے کو 9 ماہ کوکھ میں رکھتی ہے، پھر زچگی کے ممکنہ معلق عمل سے گزرتی ہے اور بچے کو برسوں دودھ پلاتی رہتی ہے۔ ماں بچے کے انتہائی زیادہ قیمت چکاتی ہے، اس کے مقابلے پر مردوں میں اس کی قیمت چند سپرم اور 5 منٹ ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان بچے پر سرمایہ کاری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد مغرب کے ترقی یافتہ معاشروں میں اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عورت پر پڑتی ہے۔ باپ کبھی کبھی بچے کے پوتڑے صاف کرتا ہے اور بس، لیکن یہ زیادہ تر ذمہ داری عورت کی ہے۔ اس لیے رویے کی حد تک وہ صنف جس کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ اس بات کا انتخاب کرتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ ملاپ کرے۔ عام طور پر یہ صنف مادہ ہوتی ہے۔ تولید کے میدان میں مادہ کی مرضی چلتی ہے۔ وہ صنف جس کی بچوں کے معاملے میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوتی ہے، جو عام طور پر نر ہوتا ہے، اسے اپنے جینیاتی مادے کی بقا کے لیے اپنی صنف کے دوسرے ارکان کے ساتھ مادہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ انسانوں میں حیاتیات کی طرف سے عورتوں کو دی گئی اہمیت اور انتخاب کی طاقت مردوں کے لیے سبکی کا باعث بنی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل ایسے ہتھ کنڈے ڈھونڈتے رہتے ہیں جس کے ذریعے عورت کی تولید پر تسلط قائم کر سکیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں میں کثیر الازدواجی، عورتوں کو سر پیر تک برقع اڑانا اور وحشیانہ طریقے مثلاً عورتوں کے ختنے کروانا وغیرہ شامل ہیں۔ بعض مذہبی یا فرقے وارانہ جنگوں میں مرد اپنے حریف پر فتح پانے کے بعد ان کی عورتوں کو دشمن کی آنکھوں کے سامنے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس بات کو عورتوں کے مقابلے پر مردوں کی سب سے زیادہ سبکی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بعد عورتوں کے ماتھے پر اپنے قبیلے میں ساری عمر کے لیے کلنک یا ٹیکہ لگ جاتا ہے۔ یہی داغ بچے کے نصیب میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ یک زوجی معاشروں میں بھی، جہاں دونوں اصناف میں موزوں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے زیادہ مقابلہ ہوتا ہے، مذہب اہم پہلو ہوتا ہے۔ ذرا روایتی عیسائی شادی کی تقریب پر غور کیجیے جس کے خدا نے جوڑا ہے اور اسے کسی انسان کو نہ توڑنے دیں۔ 2009 میں ایریزونا کالج کے طلباء پر کی جانے والی تحقیق سے انکشاف ہوا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو جب ان کی اپنی صنف کے پرکشش افراد کی تصاویر دکھائی گئی تو ان کی مذہبی احساسات میں اضافہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ اپنی صنف کی تصاویر نہ کہ صنف مخالف کی۔ اس لیے جب ممکنہ شریک حیات کے لیے مقابلہ ہوتا ہے تو مذہب بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ بہت سے مذاہب جنس پر بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب انسانوں نے تخلیق کیے ہیں۔